नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मरला इक़दाम और मुसल्ला तसादुक़, ये चीज़ असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमने समझनी है। और मरला इक़दाम का ताल्लुक़ है उस चीज़ के साथ जो अभी मैंने आपके सामने रखी थी पिछली नशिस्त में, कि मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 13 साल हुक्म मुस्तकिल हुक्म रहा है वो हाथ बांध के रखने का हुक्म था। और सूरह हज जिसके बारे में एक राय ये है कि ये मक्की है और एक राय ये है कि ये मदनी है, यानी इस इख्तलाफ है। यानी सूरह हज उन सूरतों में से है जिसके बारे में मुफस्सरीन का इख्तलाफ है कि ये मक्के में नाज़िल हुई या मदीने में नाज़िल हुई, इसलिए कि इसके मज़ामीन कुछ ऐसे हैं कि मक्के में तो जंग नहीं थी जबकि इसमें उस तरह का जिक्र मौजूद है। और इसकी कुछ आयतें ऐसी हैं जो सूरह बकरा से बहुत मुशाबिह हैं, जैसे सूरह बकरे में आया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। सूरह हज में भी आया लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास। तो इसलिए बाज़ फिर मुफस्सरीन की राय ऐसी बनी कि ये मदीने में नाजिल हुई है। बाज़ की इसके कुछ मज़ामीन ऐसे भी हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये मक्की लगती है, तो इसलिए वो भी यानी एक राय है। डॉक्टर साहब की राय कुछ ये थी कि ये न मक्की है न मदनी है, ये असनाए सफ़र हिजरत नाजिल हुई है, यानी हिजरत का सफ़र भी एक तवील सफ़र है, तो उसी दौर में ये नाजिल हुई है। तो बहरहाल ये सूरत मैंने ये तफसील आपके सामने इसलिए रखी कि इस सूरत के मुताले से आपको पता चलेगा, यानी ये इसका दौर ऐसा है कि अगर मक्की है तो बिल्कुल मक्की दौर के आखिरी, इवन सूरह बनी इसराइल के भी बात की है। सूरह बनी इसराइल हुआ है जिसमें हिजरत की गोया वाज़ेह बात आ गई थी, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ी व जालनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, तो ये उसके भी बात की है। तो मदनी है तो ये फिर सूरह मोहम्मद से भी पहले की है, तो या फिर दरमियानी की है। और इसमें यह बात आई है कि वो जो हुक्म था ना कि हाथ बांध के रखो, वो हुक्म अब मनसूख हो गया है। अब उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिम, इजाजत दे दी गई उन लोगों को। ये युक़ातलून है, पैसिव वॉइस है, यानी जिनके साथ जंग की जा रही थी। इसका मतलब जंग का आगाज हो चुका था, काफिर लोग जंग कर रहे थे, मुसलमान नहीं कर रहे थे। मुसलमानों को हाथ बांध के रखने का हुक्म था, काफिर जंग कर रहे थे। जाहिर है कत्ल करने का मतलब क्या है, हजरत यासिर कत्ल हो गए ना, तो इसका मतलब मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है उनकी तरफ से, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा किधर है, ये शायद सूरह निसा में वहुम बदाऊ अव्वल मर्रा, यानी पहल उन्होंने की थी। किसने? मुशरिकीन ने, यानी जंग शुरू उन्होंने किए। तो जंग तो वो शुरू कर चुके थे, मुसलमानों को जंग लड़ने की इजाजत नहीं थी। गोया ये कत्ल तो हो रहा था, मुकातला नहीं था। तो यहां पे ये बात की गई कि जिन पर जंग उन्होंने जारी की हुई थी उनको भी अब इजाजत है। तो किस चीज की इजाजत है? जंग करने की। इससे पहले ये इजाजत उनको नहीं थी। अब आप समझ लीजिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाजत मिल गई जंग करने की, अब आप मदीने, ये मक्की दौर के आखिरी हिस्से में मिली या ये दौरान सफ़र मिली या मदीने पहुंच के मिली, जो भी सूरत है, इसकी तैयारी आके हुजूर ने मदीने ही में की है। मक्के में इसकी कोई तैयारी नहीं की, रास्ते में कोई तैयारी आके इसकी सारी शुरू हुई है मदीने में। और मदीने में इसकी तैयारी के लिए लग गए हैं 6 महीने। ठीक है, 6 महीने लगे और उन 6 महीनों में 3 काम हुजूर ने किए। पहला काम है मुसलमानों का एक मरकज़ बनाना, जिसे आप मस्जिद नबवी कहते हैं। ये सिर्फ उस तरह की मस्जिद नहीं थी जैसे आज हमारी मस्जिद है, ये मुसलमानों का एक मरकज़ है, जैसे रायवेंट तबलीगी जमात का मरकज़ है। अब समझ आई मेरी बात की? ये उस तरह का एक मरकज़ है, यानी आप पूरी जमात के तमाम, जैसे पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान के फैसले होते हैं,
تو پوری تحریک اسلامی کے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جدوجہد کر رہے ہیں، اب اس کے سارے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ اس مسجد میں ہوں گے۔ تو ایک مرکز کی تعمیر، پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام، اب لڑائی لڑنی ہے تو یہ بنیادیں مرصوص بنے بغیر تو نہیں لڑی جا سکتی نا، تو بنیادیں مرصوص بنانے کے لیے اب ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیں، جو مکے سے آ رہے ہیں وہ ایک جان ہیں، جو مدینے میں موجود ہیں یہ پہلے سے یہاں رہتے ہیں، یہ ایک جان ہیں، لیکن یہ دو علیحدہ علیحدہ جانیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں۔ ان میں تہذیب اور کلچر کا بڑا فرق ہے، مزاجوں کا فرق ہے۔ آج بھی آپ جب حج کرنے جائیں، اگر اللہ توفیق دے، تو آپ دیکھیں گے کہ مکے میں جو لوگوں کا رویہ ہے وہ اور ہے، مدینے والوں کا بالکل اور ہے۔ دونوں کے پیشے مختلف ہیں، وہ تجارتی لوگ ہیں، یہ زراعت کرنے والے لوگ ہیں، زراعت پیشہ لوگ ہیں، تو ان میں بڑا ایک آپس میں مزاجوں کا بھی فرق ہے، تہذیب کا بھی فرق ہے، اور یعنی یہ بڑے دو مختلف قسم کے لوگ، اور آپس میں کوئی میچنگ نہیں ہے۔ تو مواخات کے ذریعے سے ان کو بھائی بھائی بنایا ہے، جوڑا ہے نا، بنیادیں مرصوص بنا دیا۔ دوسرا کام یہ کیا۔ تیسرا یہ کہ مدینے میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہے کہ جو پوٹینشلی دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ بالکل ابتدائی صورت ہے نا مدنی دور کی، یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے ساری کی، کچھ چند آیات ہیں جو بعد میں اتری ہیں، نہیں تو ساری صورت غزوہ بدر سے پہلے کی ہے۔ ابتدائی 1.5 سال کے دور میں یہ ساری صورت نازل ہو گئی۔ اب آپ سوچیں گے اس کے دوسرے رکوع میں یہ بات آ گئی کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کون ہے شیطان؟ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، وہ کون شیطان ہے؟ یہودی ہے نا، تو 3 قبیلے ان کے یہاں پہ آباد ہیں ان شیطانوں کے۔ اب ان کے آتے ہی ان کو کہنا تڑی ایسی تیسی، تو پھر تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ جو انصار ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلق داریاں ہیں، پرانی ایک ایسوسیشن ہے، اکٹھے رہتے ہیں، تو بڑی ایک آپس میں جوڑ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کیا، بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ میں نے بہت شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ ریاست مدینہ کے چکر چلا ہے نا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی اسلامی ریاست بنانے کی بات ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اصل میں یہ کہانی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ کہانی تھی۔ تو بہرحال وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں انہیں ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ معاہدے کیے، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اسے آپ آج کی جدید اصطلاح میں کہیں تو یہ کہا جائے گا کنسولیڈیشن آف مدینہ، یعنی جہاں سے آپ نے اقدام کرنا ہے اس جگہ کو پہلے اپنے مورچے کو تو مضبوط کر لو نا، یہ نہ ہو آپس میں پھوٹ پڑی ہو تو کیسے کرو گے آگے، ٹھیک ہے۔ استحکام حاصل کرنا، اس کو مستحکم کرنا، یہ 6 مہینے میں حضور نے کر لیا۔ جو کام حضور نے 6 مہینے میں کیا نا، وہ آپ کو 6 سال میں بھی آپ سے ہو جائے تو بڑی بات ہوگی، یہ سمجھ لیں بات۔ مکی ساری زندگی حضور کی 13 سال ہے، ہماری ایک تبلیغی جماعت کو 100 سال ہو گئے مکی زندگی میں، سمجھ آئیے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ 6 مہینے جو حضور کے ہیں وہ آپ کے 6 سال نہیں کتنے سال لگ جائیں گے اس میں۔ تو بہرحال یعنی یہ برزخی دور ہے۔ کس اعتبار سے؟ مکی دور ہے پیسیو ریزسٹنس کا دور، صبر محض کا دور، ہاتھ باندھ کے رکھنے کا دور۔ اب ہاتھ کھلنے کی اجازت مل گئی، جب اجازت مل گئی تو ایک دم مکے ٹان کے نہیں آ گئے، پہلے کچھ اقدامات پری ریکویزٹس ہیں جو پورے کیے ہیں، وہ پورے کرنے میں 6 مہینے، اس تیاری میں 6 مہینے لگے۔ جب 6 مہینے لگ گئے، آپ تیار ہو گئے، اب اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اقدام۔ اقدام کا مطلب سمجھ لیں، اقدام جنگ نہیں ہے، اقدام جنگ کو نہیں کہتے، اقدام ایک ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں جنگ ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، اقدام وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی حملہ آپ نہیں کرتے لیکن آپ ایسی چونڈی وڑتے ہیں کہ وہ حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونڈی وڑنے کا کام آپ کی طرف سے ہوتا ہے اور حملہ کرنے کا کام اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں کہ مثلاً فرض کریں 9/11 ہم نہیں کیا ہوتا، فرض کریں ہم نہیں کیا ہوتا، تو یہ ہم نے اگر سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی وہ اس نے حملہ کرنا ہے،
اور ہم پہلے سے تیار ہوتے چپ کرنے کے لیے. چپ کرنا سمجھتے ہیں ہماری اپنی پہاڑی کا لفظ ہے نا. نہیں کہ بس جیسے کسی کے اوپر کمبل ڈال کے پکڑ لینا آپ ٹھیک ہے نا, یہ چپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر چپ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں تو پھر یہ اس طرح کا کام تو بہت فائدے کا کام ہوتا ہے. لیکن آپ کی اگر یہ تیاری نہ ہو تو پھر تو دوسرے کی مرضی ہے, وہ جس طرح بھی آئے گا. سمجھ آئیے آپ کو بات کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی کی تیاری پوری, اس کے بعد چلیں اچھا لفظ استعمال کر, انیشیٹو لیا. ٹھیک ہے, تو انیشیٹو کیا تھا اس کو سمجھ لیجئے. وہ یہ تھا کہ آپ نے, اچھا یہ چیزیں سیرت میں موجود ہیں, مطلب سید سلیمان ندوی کی جو ہے نا سیرت النبی اس میں بھی آئی ہیں, ابھی رحیق المختوم جو نہیں آئی ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ عام طور پر بیان نہیں ہوئی ہیں. یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ واقعات کہیں نہ کسی درجے اشارتاً یا کہیں جو ہے صراحتاً قرآن میں ان کا ذکر ہو گیا, نہیں تو یہ چھپ جانے تھے بھائی. کیونکہ یہ جو پیچھا انگریز کا دور گزرا نا, اس میں یہ الزام اتنی شدت سے آیا کہ مسلمانوں نے یہ تو بس تلوار تو یہ تو, ہم نے کہا نہیں بھائی, ہم نے تو بڑا مکھن اور ملائی لگا کے تو اسلام لوگوں کو لانے پہ آمادہ کیا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چلی گئیں. اچھا جنگیں ساری دفاعی ہوئی ہیں, یہ تو کافر آ گئے تھے تو مجبوراً کرنا پڑا, نہیں تو توبہ توبہ توبہ, تلوار ہاتھ میں لانا نبیوں کی شان ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں قرآن میں بچی رہ گئی. مثلاً ایک مسئلہ ایسا ہو گیا کہ حرام مہینے, جن مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے, جن مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی, ان میں سے ایک مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر, ایک مشرک قتل ہو گیا. اب وہ سوال پوچھا گیا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. تو یہ اب وہاں پہ مسئلہ آ گیا. اس کی تفسیر میں سب نے لکھا یہ غزوہ بدر کا سے پہلے کا معاملہ ہے. اور یہ معاملہ کہاں پیش آیا؟ یہ معاملہ پیش آیا وادی نخلہ میں. وادی نخلہ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ یہ مدینہ ہے, نخلہ ادھر ہے. یعنی مسلمان مدینہ مکے سے پرے پہنچے ہوئے تھے. یعنی ادھر مدینہ ہے, ادھر مکہ, مکے سے بھی پرلی طرف. اگر آپ اس تجارتی شاہراہ کو ذہن میں رکھیں, مکہ, مکے سے یمن اور مکے سے شام, یہ ان کا تجارتی سفر ہوتا ہے. بیچ میں مدینہ آتا ہے. تو شام کا سفر جو ہے اس میں تو وہ سارا تو مدینہ کے پاس سے گزریں گے نا, بدر کے پاس سے گزر کے شام کی طرف جائیں گے. جب وہ یمن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ رستہ تو مسلمانوں کے کہیں آس پاس آتا ہی نہیں. تو اگر مسلمان ادھر وادی نخلہ میں پہنچے ہوئے تھے تو آپ اگریشن کا اندازہ لگائیں. یعنی آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ یہ پاکستان ہے, یہ اگر جنوب ہے, یہ سائڈ جو ہے نا جنوب ہے, تو یہ پاکستان کا سمندر ہے, یہ اس طرف انڈیا ہے, اس طرف ویسٹ ہے سارا. تو انڈیا صاحب اگر ادھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ملک کے باہر کھڑے ہوئے ہیں نا سمندر میں, وہ ہمارے باہر آ کے کھڑے ہو گئے, چلے ہمارے آگے آ کے کھڑے ہو گئے, وہ ادھر آ کے گوادر سے بھی اس طرف کھڑے ہو جائیں تو کمال نہیں ہو گئی؟ کمال ہو گئی نا. اس کا مطلب وہ ہمارا آئل ٹینکر بھی سعودی عرب سے بھی کوئی نہیں آنے دیں گے. جب یہ صورت بنے گی تو ہم تو پھنس گئے نا بھائی, ہماری تو لائن آف کمیونیکیشن ہی ساری کٹ گئی. اب تو ہمیں کوئی آخری ضرب لگانی پڑے گی, کیونکہ یہ تو پھر انڈیا ہمیں جینے ہی نہیں دے رہا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مکے سے اس طرف بھی جا کے کھڑا ہو جانا, یہ تو بہت, یعنی ہمارے یہاں ایک بات کہتے ہیں نا, بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں گے تو بھیڑیں کیا کریں گی؟ کاٹنے کو آئیں گی. تو یہ تو آپ نے ان کے پیٹ پہ لات ماری تھی. یعنی آپ ان کی وہ تجارتی شاہراہ جو جا رہی ہے یمن کی طرف, وہ بھی مخدوش ہو گئی ہے, اور شام والی تو مخدوش ہے ہی ہے. اس کو کیا کریں گے؟ وہ تو آزاد نہیں ہے, کیونکہ وہ تو مدینہ کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں. اچھا, بہت شروع میں یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ شاید سعد بن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ, وہی تھے میرا خیال ہے. یہ عمرہ کرنے گئے, یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس کے فوری بعد یہ عمرہ کرنے گئے. تو جب یہ عمرہ کرنے گئے تو وہاں کے یہ بڑے سردار تھے, تو وہاں کے سرداروں نے ایک پرانا جانکاری تو ہوتی ہی ہے, تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں نے ہمارے باغیوں کو اپنے ہاں
ठिकाना दे दिए? तो कहा हाँ दे दिए। कहते इंजाम मालूम है, हम तुम्हारी उम्रे और हज पर पाबंदी लगा देंगे। ठीक है, हम भी आपकी शाहराह पे पाबंदी तो ये जो है ना, ये चीज़ें वहाँ पे यानी डिप्लोमेसी की सतह पे ये जंग जारी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में ग़ज़वा बदर से पहले ऐसी 8 मुहिम्मात हैं कि जो आपने भेजी हैं। अलबत्ता हुक्म ये था कि तुमने लड़ना नहीं है, सिर्फ उधर मतलब गश्त पेट्रोलिंग, यानी करगिल की चोटियों पे कब्जा नहीं करना है, लेकिन मतलब थोड़ा घूम फिर के आ जाना है ताकि उनको पता चले कि भाई सर्दियों में भी इधर पैरे बैठा के रखने। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भेजी। इनमें से 2 वाक़यात ऐसे हुए। एक वाक़या वो मुसलमानों के हाथों काफिर का कत्ल वो हो गया, हादसा हो गया। और ये समझ लीजिए कि जब फौजें आप बॉर्डर पे लगा देते हैं ना, ठीक है, आर्डर जो भी है, स्ट्रेटेजी जो भी है, बाज़ औक़ात किसी हादसे के नतीजे में कुछ हो ही जाता है, वो प्लान नहीं होता। तो ये एक ऐसा ही हादसा था जिसके नतीजे में मुसलमानों के हाथों एक मुशरिक मारा गया। दूसरी तरफ जो मामला हुआ, अबू सुफियान एक काफिला लेके जा रहे थे शाम, वो तो मदीने के पास से गुजर के जाना था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका पीछा किया, उसमें आप भी शामिल थे। लेकिन अबू सुफियान भी बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है ना, वो कोई मामूली आम वो बचा के निकाल के ले गए, नहीं पकड़ाई दिया। अच्छा, शाम पहुंच के उन्होंने ये काम किया कि बंदा भेजा मक्के कि भाई आते हुए हमारे साथ ये हुआ है, अब खतरा है कि वापसी पर तो हमें बिल्कुल नहीं आने देंगे, लिहाजा यानी अब पूरी फौजें लेके आओ, हमें स्कॉट करके लेके जाओ, नहीं तो ये तो हमारा काफिला नहीं बचेगा। अब आप ये बात समझ लीजिए कि मक्के की सिचुएशन थी क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकले हैं तो आपके कत्ल का फैसला हो चुका था। वो तो सन 10 में हो चुका था। वो मोतम बिन नदी की पनाह थी जिसकी वजह से आप यानी वहाँ पे रहे, लेकिन अब उससे भी बात आगे जा चुकी थी और आपके कत्ल का फैसला हो चुका जब आपने हिजरत की है। आपका पीछा किया गया, वो गारे सोर वाला वाक़या आपको मालूम होगा, वो तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाना तौर पर तरकीब करके आपको बचाया, नहीं तो वो तो अब तय कर चुके थे कि हमने नहीं छोड़ना। अब जब आप मदीने पहुंच गए तो आप क्या समझते हैं कि मक्के वाले ठंडे होकर बैठ गए थे? वहां पे मशवरे हुए, वहां पे हर किस्म का लोग होते हैं, देखें ना, जोशीले भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, सियाने सियाने बुढ़े भी होते हैं। तो वहाँ पे जब ये सारे मशवरे हुए तो उस मशवरे में किसी सियाने बंदे ने मशवरा ये दिया कि देखो ज़रा सब्र करो, ये यहाँ हमारे सर से तो बला उतर गई ना, पहला शुक्र अदा करो कि हमारे सर से ये मुसीबत यहाँ से गए। अब ये जाके मदीने में बैठ गए हैं तो वहाँ क्या समझते हो, ये चुप करके बैठेंगे? यहाँ चुप बैठे हुए थे, जो वहाँ जाके चुप बैठेंगे तो ये अपनी बातें आगे फैलाएंगे, तो इनकी बातें बाकी अरब कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो इनकी लड़ाई अरबों के साथ होगी। और वो वैसे कोई कमाल के दिमाग का बंदा था जिसने ये बात की। उसने कहा कि भाई अरब इनको ख़त्म कर देंगे तो वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो, और तुम्हारी तलवारें अपने भाइयों के खून से आलूदा होने से बच जाएंगी, ठीक है, यानी तुम्हारे हाथों नहीं होंगे, होगा वही जो तुम चाहते हो, लेकिन दूसरों के हाथों हो जाएगा। और अगली बात उसने ये कही कि अगर अरबों के ऊपर ये गालिब आ गए, हमने क्या लूज किया, हमारा ही भतीजा है ना ये मक्के वाले इस पर चुप करके बैठ गए थे आखिर में कि ठीक है, ये अब इनको अरबों के हवाले करते हैं, जीत गए तो हमारे, हार गए तो जान छूटी, यानी हमारी दोनों एतबारात से हम फायदे में आ गए, हमने कुछ लूज नहीं किया। अब यहां पे वो इकदाम है जिस चीज ने उनको मजबूर किया और उस सांप को उसके बिल से निकाला, और वो इकदाम है इन रास्तों की नाकाबंदी। जदीद इस्तिलाह में इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं थी, एक और पहलू भी है। वो पहलू ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक नई जो स्ट्रेटजी बनाई जिसको मक्के वालों का अंदाज़ा नहीं था, वो क्या थी? वो ये थी कि आप मुख्तलिफ कबाइल के पास जाते थे, उनके पास जाके दावत इस्लाम पेश करते थे। अगर वो इस्लाम की दावत कबूल कर लें तो फाबिया, इससे अच्छी बात कौन सी है, और अगर ना करें तो छोड़ के नहीं आ जाते थे।
آپ فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے اور مکے والوں کا یہ ٹینشن ہے، تو آپ اس میں غیر جانبدار ہو جائیں، نیوٹرل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بڑی کامیاب پالیسی تھی، اور سب کو آپ نیوٹرل تو بنا ہی لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہی تھی کس کی؟ مکے والوں کی. ان کے حمایتی گھٹ رہے تھے، حمایتی نیوٹرل ہوتے جا رہے تھے. اور آپ کو اندازہ ہو کہ حمایتی جب نیوٹرل ہوتا ہے تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. تو مکے میں دو طرح کی فرسٹریشن پیدا ہوئی، ایک یہ حمایتیوں کا گھٹنا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ یہ جو بلاکیڈ آف اکنامک جو شاہراہیں، جو رستے ہیں، روڈز، ان کا بلاکیج. تو جب ابو سفیان کا پیغام آیا تو بس ہو گئی. پھر وہ جو سیانے تھے نا، وہ جو کہتے ہیں ہمارا ہی بتیجا ہے، ان کی ہو گئی بس. اور وہ جو مار داڑ والی پارٹی تھی، وہ جو جوشیلے، جو جیسے ابو جیل جیسے لوگ، جنہیں عام طور پہ کہتے ہیں ہاکس، شاہین، تو شاہینوں کا پھر راج ہو گیا. تو پھر شاہینوں کی چلی، اور وہ 1000 کا لشکر لے کے وہاں سے غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے. تو اس میں اقدام ہم کس چیز کو کہیں گے؟ اقدام وہ پالیسی ہے جو آپ نے ان کی اکنامک بلاکیٹ کی پالیسی بنائی ہے. گویا آپ نے ان کو حملہ کرنے پر مجبور کیا ہے. اور اس کی بڑی مماثلت ہے فرعون کے انجام کے ساتھ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو فرعون بھی ان کے پیچھے نکلا ہے. وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کے باہر مارے گئے. کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اور اس طرح وہ آ کے تو پھر انہوں نے وہ غرق ہوئے. یہ صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے. میں غزوہ بدر کے احوال، یعنی اس کا میں نے صرف یہ اقدام والی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی، تو اس اجازت پر عمل درآمد کے لیے بھی 2 سال لگے ہیں. اب سمجھے میری بات کو؟ یہ ایسی چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز فرض ہے، تو نماز فرض کے کچھ شرائط ہیں نا جو پہلے پوری کرنی پڑتی ہیں. بھئی جگہ پاک ہو، آپ کے جو ہے نا وہ کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، آپ نے وضو کیا ہو، ٹھیک ہے، غسل کی حاجت ہے تو وہ کر لیا ہو. اب وہ فرض پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اس کے بغیر تو نماز نہیں ادا ہوتی نا، کہ ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اب قتال فرض ہے، تو فرض ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صبح اٹھیں اور فرض ہے آپ نے شروع کر دیا. بھائی جو چیز فرض ہے اس کے وہ لازمی تقاضے پہلے پورے کرنے پہ. اچھا نماز فرض ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس کی ایک ترتیب بھی ہے. ترتیب کے ساتھ فرض ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ اچھا سب سے نماز میں جو بندہ رب کے سب سے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں. لیکن آپ شروع تو سجدے سے نہیں کرتے نا. آئی سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ اس کی ایک ترتیب ہے. قتال کی بھی ایک ترتیب ہے، اس کے بھی کچھ پری ریکویزٹس ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں. اور وہ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلا جو اجازت آئی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ اجازت ہے جو سورہ حج میں آ گئی. نمبر 2، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں تو مدینے میں جو سیانے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نہیں سمجھ آئی؟ بھئی ادھر بھی تو سیانے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے، جو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. انہوں نے شور مچا دیا کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اخلاق یہ اخلاق والے جو ہے نا ادھر بھی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے پتہ ہے اس کے لیے دلیل کیا بنائی تھی؟ دلیل انہوں نے یہ بنائی تھی کہ یہ خود ایمبیشیس ہیں، تالے آزما. اللہ نے تو حکم ہی نہیں دیا. اس پر سورہ محمد اتری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ محمد اس سے پہلے ہے، سورہ بقرہ سے پہلے ہے. یہ منافقین کے اعتراض کے جواب میں ہے، اور اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے اب حکم آ گیا ہے، تو اب آپ نے ان کی گردنیں ناپنا. فضرب الرقاب، ٹھیک ہے نا، اب ان کی جو ہے نا گردنیں ناپنی ہیں. تو اس میں یہ بھی آ گیا جب اب صورت آ گئی ہے تو وہ پھر ایسے ہو گئے ہیں جیسے موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں. تو پہلے تو اعتراض
کیوں ہو گیا؟ تو یعنی قتال لوگوں کو پسند نہیں تھا، وہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے جنہیں ہم عام طور پہ منافقین کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال کچھ ایک سوچ یہ تھی وہاں پہ جس کی اصلاح ہو گئی، بڑے لوگوں بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو گئی، لیکن کچھ رہ بھی گئے جو کرتے 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 پھر منافقت کی آخری درجے پر پہنچے، جن کا سردار جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی تھا. تو سورہ بقرہ میں یہ جو آیتیں نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ اگر یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے نہ ہو تو یہ سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. کہ ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو وہ اصلاح کیا تھی؟ وہ اصلاح یہ تھی کہ مکے والے مکے میں ٹھیک ہیں، مدینے والے مدینے میں ٹھیک ہیں، یہ جھگڑا ختم کرو، صلح سے رہو، کو ایگزسٹنس. سمجھ آئیے؟ یعنی تعبیر کی غلطی والے وہاں بھی تھے جو کہہ رہے تھے یہ شرارت بازی نہ کرو، وہ اسے کہہ رہے تھے ہم اصلاح پسند ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے تھے تم فساد مچا رہے ہو. اچھا مسلمان کیوں کہتے تھے یہ جو تم صلح کی بات کر رہے ہو یہ فساد ہے؟ سوچئے، اس لیے کہ مکہ میں جو شرک ہے یہ فساد ہے یا نہیں؟ تو کو ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے؟ فساد کو برقرار رکھنا. تو یہ تو جماعت ہی اس لیے بنی ہے کہ فساد کو ختم کرے، فتنے کو ختم کرے. تو اگر آپ فتنے کو یعنی مشترک لے کے چلنا چاہتے ہو تو فساد پھر آپ مچا رہے ہو نا. اگرچہ کہ آپ اخلاق کی بات کر رہے ہو، صلح کی بات کر رہے ہو، کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہو، لیکن آپ اس فساد کو، اس فتنے کو بقا دے رہے ہو، دوام دے رہے ہو، تو اصل فسادی آپ ہو. تو یہ تھی وہ اس کے پیچھے نا لا تفسدوا فی الارض، یعنی تم یہ فساد مچا رہے ہو کہ فساد کو برقرار رکھنا چاہتے ہو. اور وہ کہتے ہیں ہم تو چونکہ صلح کی بات کر رہے ہیں لہذا فساد مسلمان مچا رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہر دور میں آپ نے دیکھا ہوگا. اب وہ دہشت گردی کی بات آئی تھی تو یہ بھی سن لیجئے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک قوم کا دہشت گرد دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرعون کی نظر میں موسیٰ فسادی تھا. وہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے نا کہ اس نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ اگر میں نے اس کا راستہ نہ روکا تو یہ جو ہے نا فساد مچا دے گا زمین پر. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ تمہارا مثالی جو یریدان کیا ہے ان ہاذان لساخران یریدان یخرجاکما من بسحرہما اور وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ دو بندے نہیں ہیں مگر جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تمہارے جو ہے نا یہ مثالی تمدن جو ہے اس کو ختم کر دیں اور یہ زمین کے اوپر غالب آ جائیں. تو شاید سورہ مومن میں ہے کہ یہ اگر میں نے اسے نہ روکا تو یہ زمین میں فساد مچائے گا. تو یہ جو فسادی یعنی وہ سمجھتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فرعون فسادی تھا. تو یہ ہمیشہ سے دو نقطہ نظر رہیں. ایک جو شیطانی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق شیطانی نظام کے اندر جب آپ اس کو رحمانی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا آرڈر ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ فسادی ہے. ٹھیک ہے، اور رٹ چیلنج یعنی شیطان کی رٹ چیلنج کرنا فساد ہے شیطان کی نظر میں. اور دوسری طرف جب اللہ کا حکم ہو تو اس میں جو پھر بغاوت کریں یا حکم کو نہ مانیں یا قانون شکنی کریں تو قرآن انہیں کہتا ہے یہ فسادی ہے. بعد اصلاح ہے، وہ جو اصلاح ہو چکی یعنی اللہ کا نظام قائم ہو چکا، اب اس کے بعد اس قانون کو نہ ماننا یہ فساد ہے. تو بہرحال یہ چیز تھی جو وہ سورہ بقرہ میں آ گئی. تو وہاں پھر غزوہ بدر، یہ اصل میں یہ نہ سمجھیے کہ یہ جنگ ہے. غزوہ بدر ایک طویل جنگ کا پہلا مڈ بھیڑ ہے، یہ پہلی جھڑپ ہے. یہ جنگ چلی ہے اور اس جنگ کی صلح ہوئی ہے جا کے صلح حدیبیہ پہ. یہ پورا عرصہ جنگ ہی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں یہ بات کہہ دی گئی تھی قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یعنی پہلے اجازت، پھر اس کی جو ہے نا جواز، اور آخر میں اس کا امر. یعنی اب آپ نے لڑنا ہے، جیسے جس اللہ نے نماز فرض کیا اس نے آپ پر جنگ فرض کر دیا. کب تک لڑنا ہے اس کی حد بھی بتا دی نا، جب تک ان کا فتنہ نہ ختم ہو جائے. یعنی ان کا اقتدار جب تک رہے گا تو فتنہ رہے گا، ان کا اقتدار ختم ہو جائے اس وقت تک لڑنا ہے.
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے. غزوہ بدر ہوا، اچھا اس میں وہ جو قیدیوں کا وہ جو معاملہ ہوا نا، فدیہ لیا اور چھوڑ دیا، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ سورہ محمد میں فرمایا تھا کہ چھوڑنا نہیں ہے. حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ خوب خون ریزی کر چکو، یعنی ان کی کمر توڑ چکو. فشد الوثاق، اس کے بعد ان کو مضبوط باندھنا ہے. اصل میں اس پہ جو اجتہادی جو بھی ایک رائے بنی وہ یہ بنی تھی، چونکہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے تو ہم نے ان کو قیدی بنایا ہے. اللہ نے کی حکمت میں جنگ نہیں ختم ہوئی تھی، یہ تو ایک جھڑپ تھی. جنگ تو ابھی آگے مزید ہونی ہے، لہٰذا وہ ایک تنبیہ آ گئی کہ ابھی تو ان کو چھوڑنا نہیں تھا. گویا وہ حضرت عمر والی رائے پہ عمل کرنا تھا، لیکن تکوین میں یہ تھا کہ وہ چھوٹ جائیں. اللہ نے چھوڑنے دیا، نہیں تو وہی آ جاتی کہ مت چھوڑو. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے، اور یہ جنگ جا کے رکی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ صلح ہوئی ہے. اور صلح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایریا جو مسلمانوں کے پاس ہے، جن کا کہ وہ ایریا تھا، جن کی حکومت اس پر تھی، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. جدید دور میں آپ اسے اگر سمجھنا چاہیں نا تو چلیں سینسیٹیو مثال نہیں دیتا، ذرا تھوڑی پرانی مثال دے دیتا ہوں. بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان نے بنا لیا، تو یہ پہلے ہمارے ملک کا حصہ تھا. تو جب بن گیا تو اس کے بعد باقاعدہ ساری دنیا نے ایک ایک کر کے تسلیم کیا، سمجھ آئیے، اور پھر آخر میں ہم نے بھی تسلیم کیا. تو تب وہ ایک ریکگنائزڈ حکومت قرار پائی ہے نا، کہ جن سے وہ علیحدہ ہوا انہوں نے بھی مان لیا. اور ویسے اس کی بھی تکمیلی صورت تو تب ہے نا کہ یہ جو ہم نے جن کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے نا پھڈا، ان کے ساتھ کبھی مذاکرات کر کے کوئی، یعنی ان کی اگر ریٹ تسلیم کر لے گورنمنٹ فاٹا میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ علاقہ ان کی حکومت اب قانونی شکل اختیار کر گئی نا، اب ریکگنائزڈ ہو گئی ہے. پہلے باغی تھے، جب مرکزی حکومت ان سے معاہدہ کر لے گی تو اس کے بعد بھی باغی ہوں گے نہیں، اب تو ریکگنیشن مل گئی. تو جب معاہدہ ہو گیا تو اب گویا یہ سارا قریش نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی ریاستی حدود ہے. اس سے پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، اس لیے قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، صلح ٹوٹ گئی. اور اس صلح کی تجدید کے لیے اس وقت کے ان کے سب سے بڑے لیڈر ابو سفیان مدینے آئے، اور جو منتیں ہو سکتی تھی ساری کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید نہیں کی. اس کا مطلب ہے وہ صلح بھی اسٹریٹجیکل تھی. اور یہ سمجھ لیجئے اس سے پہلے غزوہ احزاب ہوا تھا. غزوہ احزاب میں سارا عرب یہودیوں سمیت مسلمانوں کے خلاف آ گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اگر مسلمان مکے کی طرف چڑھائی کرتے تو یہ خطرہ تھا کہ خیبر کی طرف سے یہودی حملہ آور ہو جائیں گے مدینے پر. مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ اور خیبر کی طرف اگر مسلمان جائیں گے تو خطرہ ہے کہ مکے سے حملہ ہو جائے گا. سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ دو طرفہ جنگ ہے. صلح کے نتیجے میں مکے والے ہو گئے، بولیں نیوٹرل. یہ نیوٹرل تاریخ میں بہت اہم واقع ہے. مکے والے ہو گئے نیوٹرل، اور اب چڑھائی کا موقع مل گیا کس پر؟ خیبر والے. یہ ایک اور شیطان جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کی اس اگلے سن میں سن 6 میں یہ ہوا، 7 میں ان کی ایسی تیسی پھیر دی. اور سورہ فتح ہی میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ وہ فتح تو آپ کے لیے لکھ، بلکہ یہ بھی طے کر دیا تھا کہ اس پر حملہ کرنے کے لیے صرف وہی مسلمان جائیں گے جو آپ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے، کوئی اور نیا نہیں شامل ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو وہ ختم، ادھر سے ان کو ختم کر لیا، ان کی طاقت ختم کر دی، ادھر سے انہوں نے خود صلح توڑ دی. اب وہ تجدید کرنے آئے تو حضور کیوں تجدید کریں؟ نہیں کی. ابو سفیان سے جتنی بھی سفارتی منتیں ہو سکتی، سفارتی منتیں کہہ رہا ہوں، وہ ساری کی ہیں. حضرت علی کی سفارش کرانے کی کوشش کی ہے، حضرت فاطمہ سے ملے ہیں، اپنی بیٹی تھی حضور کے گھر، حضور کے گھر آئے ہیں بیٹی سے ملنے، یعنی ان کی سفارش کی کوشش. انہوں نے تو بستر بھی اٹھا دیا. یہ آپ کو نہیں پتا، یہ پرانے آداب میں سے ہے. کوئی بزرگ پہلے جو ہماری چارپائیاں ہوتی تھی نا ان کے اوپر بستر نہیں لگے ہوتے تھے. یہ تو اب نیا زمانہ ہے نا کہ ہر وقت بستر بچھے ہوتے ہیں.
یہ سمجھا جاتا ہے بستر کھلا ہو تو شیطان اس پہ ہوتا ہے. بستر باندھ کے رکھتے تھے, چارپائی ننگی ہوتی تھی. لیکن ایک آدمی جس کے آپ اکرام کرنا چاہتے ہیں جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے, اس کو پھر اس بستر والی چارپائی پہ بٹھایا جاتا تھا. یہاں جب ابو سفیان حضور کے گھر تشریف لائے ہیں تو بستر بچھا ہوا تھا, وہ بیٹھنے لگے, بیٹی نے کہا نہیں ابا جی ذرا صبر, بستر لپیٹ دیا, کہتے اب بیٹھو. تو اب کیا سفارش کراتے, سمجھ آئیے کوئی؟ تو وہ ناکام واپس گئے اور پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. اب جا کے وہ فتنہ بالکل ختم ہو گیا اور دین کل کا کل. تو یہ سورہ انفال میں آ گیا تھا کہ یہ سارے جو اب لڑائی شروع ہوئی ہے یہ ایک جھڑپ نہیں ہے, اب یہ جنگ جاری رہے گی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اور اب وہ صورت بن گئی جاء الحق وزہق الباطل کی, اور اس کے بعد وہ غزوہ حنین ہے اور پھر پورے جزیرۃ العرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا, اس کا بول بالا ہو گیا. اور اس کے فوری بعد سن 9 میں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات آ گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا. یہ یعنی وہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کا یہ نتیجہ نکل گیا. تو اب آ جائیں آج کی صورتحال پر, اس کو ہم اپلائی کریں. یعنی دیکھیں نا ہمارے لیے نمونہ کون ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک اقدام یعنی ایک دور وہ ہے جس میں آپ نے صبر محض کرنا ہے. ابھی پچھلی نشست پہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اس کی کیا اہمیت ہے صبر محض کی. آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ دشمن کا مقابلہ میدان جنگ میں کر سکیں, تو اب آپ کی اسٹریٹجی ہوگی صبر محض کی, بس جھیلنا ہے, برداشت کرنا ہے. لیکن جب آپ کے پاس وہ طاقت آ گئی تو حضور کے پاس تو وہی آئی. آج آپ کو ایک اجتہادی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. اپنی جو بھی حساب کتاب جذبات سے نہیں کرنا ہوگا, اپنے حساب کتاب کی بنیاد پر کرنا ہوگا. تو پھر آپ کریں گے اقدام. آج کے دور میں اقدام کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا یہ بات ٹھیک ہے, مطلب کوئی منکر ہے جی, اس منکر کے خلاف آپ یہ مطالبہ لے کے نہیں آ رہے کہ آپ حکومت ہمیں دیں, مطالبہ یہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. کیا ہے؟ ہاں, تو تھوڑی سی شرم کریں, تھوڑی سی حیا کریں, تھوڑا سا گریس دکھائیں. ہیں جی, اس منکر کو ختم کریں اور آپ پریشر بلڈ کریں. کرتے کرتے منکر کو یہ ہلکا سا رکھیں کہ جو ان کو ماننے میں دشواری نہ پیش آئے, کیونکہ آپ نے کسی ایک منکر کے خلاف تو نہیں کرنا ہے نا. ابھی ہلکا سا رکھیں جو آرام سے مان لیں, تھوڑی تکلیف کے بعد مان لیں. اچھا, یہ جب مان لیں گے تو آپ کی ایک ساکھ عوام میں اور بھی بن جائے گی کہ یار یہ بات تو منوا لی. رفتہ رفتہ اگلا, اس سے اگلا, اس سے اگلا, اس سے اگلا, تو پھر کسی ایسے منکر تک پہنچ جائیں کہ جو نہ مانا جا سکتا ہو. نہیں ہوتے ہیں بہت سارے منکر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانے جا سکتے. جیسے بالکل ناممکن ہے کہ یہ سود والا منکر مان لیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو پوری جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ جاگیرداری ختم کر دیں. یار ویسے تو آپ ٹیکسز کے خلاف بھی آ سکتے ہیں نا کہ ظالمانہ ٹیکس ہیں, جرنل ٹیکس ختم کرو, امیروں پہ لگاؤ, ان سے زکوٰۃ لو, ان سے عشر لو, خراج لو, بلکہ غریبوں سے ٹیکس بالکل ختم کرو. آئی سمجھ میں؟ کوئی کرے گا؟ تو پھر آہستہ آہستہ اس منکر کی طرف آپ بڑھیں گے کہ جس کو کوئی نہیں مانے. نہیں, جب یہاں پہ بات پہنچے گی نا تو وہ ابو جہل بیٹھ کے کہیں گے یار بہت ہو گئی, انف از انف, اب ان کو کٹو. ٹھیک ہے نا, اب نہیں مانیں گے. تو صاحب جب یہاں پہ بات پہنچے گی تو پھر یہ مت یہ سوچئے کہ آپ کے ساتھ چونکہ آپ پرامن ہیں تو آپ کو لا کے حلوہ کھلایا جائے گا اور ملک ریاض جو ہے نا آپ کے لیے دیگیں چڑھائے گا کہ اللہ والے آئے ہوئے ہیں, ان کی خدمت کرو, اللہ راضی ہوگا, اور ایک اور بیریا ٹاؤن بنانے کی توفیق عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہوگا. پورا نظام ایک یک مشت ہو کر آپ پر پل پڑے گا. اور پل پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے جو لوگ سروسز میں ہوں گے سب کو نکالا جائے گا. آپ کی جماعت بین ہو گئی, جو بین جماعت میں ہوگا وہ رہ سکے گا؟
مطلب میں اب نوکری کرتا ہوں فرض کریں، اور میری جو ہے ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی ہے، ادھر میرے امیر صاحب نے جو ہے نا اقدام فرما دیا تو اب یا تو میں سال پورا کرنے کے لیے جماعت سے علیحدہ ہو جاؤں، میں اپنے باسز کو بتاؤں کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، لکھ کے اسٹیمپ پیپر کے پر دوں کہ میرا کوئی تعلق شلق نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ اوکے، میں نیوٹرل، تو میری نوکری چلتی رہے گی، سال کے بعد میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، پھر عیاشیاں ماروں گا، باقی منکر نکیر جو اشر کریں گے وہ بات کی بات ہے۔ وقتی ارتداد سے میری جان بچ جائے گی۔ ارتداد یہ وہ والا نہیں ہے کہ جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ ارتداد باطنی ہے، سمجھ گئے؟ تو اب کتنے لوگ ہوں گے کہ جو یہ قربانیاں دیں گے کہ نوکری جاتی ہے تو جائے۔ ویسے ہمارے اس ملک میں ایک جماعت اس عمل سے نہیں، ایک تو ویسے تو کوئی چھوٹی موٹی جماعت کی نہیں، جماعت اسلامی ایوب خان کے دور میں اس عمل سے گزر چکی، اس پہ وہ بین ہو گئی تھی، ان کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا تھا، کئی لوگ نکلے، ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے۔ اچھا صرف نوکریوں ہی سے نکالے جائیں گے یا آپ دکان بند کر کے آئیں گے، صبح جائیں گے، اچانک رات کو شارٹ سرکٹ ہونے سے آگ لگ گئی اصل میں یعنی آپ کے نہ معاش چھوڑ جائے گی، آپ کو معاشرے میں آئسولیٹ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے شجاعت حسین تو پرویز الہی، تو ان کے ایک ہوتے تھے چودھری ظہور الہی، بھٹو کے دور میں ان کے لیڈر وہ تھے چودھری ظہور الہی، بڑے لیڈر تھے، وہ اینٹی بھٹو تھے، تو ان پر کسی نے مقدمہ بنا دیا کہ یہ بھینس چوری کر کے لے گیا تھا اس طرح کے مقدمے بن جاتے ہیں۔ اچھا یہ آپ کا کوئی پڑوسی ہی مقدمہ کرے گا، اس کے پیچھے جو ہوں گے بزرگ وہ تو ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ پہ مقدمے بنیں گے، جھوٹے مقدمے بنیں گے، جتنے بھی تحریک کے بڑے کارکن لوگ ہوں گے ان پر مقدمے بنیں گے، FIRیں کٹیں گی۔ اب تو خیر یہ نیا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، بندے غائب کرنے والا، یہ انگریزوں کو نہیں سوجی تھی، جو مسنگ پرسن والی کہانی انگریزوں کو نہیں سوجی، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ ان کے شاہین اور غوری ہیں۔ تو پہلے تو یہ بندہ باقاعدہ FIR جھوٹ موٹ کی FIR کاٹ کے پھر اٹھایا جاتا تھا، تو بہرحال FIRیں کٹیں گی، بندے جو ہے نا گرفتار ہوں گے، نوکریاں چھٹیں گی، کاروبار تباہ ہوں گے، یعنی وہ سارا کچھ ہوگا جو اس راستے میں ہوتا ہے۔ آپ کو ایران کے انقلاب کے بارے میں بس یہ تو پتہ ہے نا کہ خمینی آ گیا، خمینی آیا تو وہ صبح 10 آدمیوں کا ناشتہ کرتا تھا دوپہر 15 آدمیوں کا، شام کو 25 آدمیوں کا۔ یہ انقلاب کے بعد کی باتیں ہیں، انقلاب سے پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کو نہیں پتہ ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی اس کی بیٹی لے گئے، ریپ کیا، بڑا لیڈر ہے۔ جو بندہ وہاں پہ تھے ہمارے اسلام آباد کے دوست ایک، وہ بتایا کرتے تھے کہ یعنی جو ڈاکٹر تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ جو لڑکیاں اٹھا کے مطلب آتی ہیں زخمی بے ہوش، تو ان کی شرمگاہوں سے کوک بوتل کے یعنی وہ کرچیاں ٹکڑے ان کے شرمگاہوں سے نکلتے تھے۔ تو یہ جو نیشنل گارڈز ہوتے ہیں نا پاک، یہ ایسے ناپاک کام بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہ ول توڑنی ہوتی ہے۔ تحریک کے اندر جو ایک وہ ہوتی ہے نا، لوگوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ، اسے کل کرنا ہوتا ہے، یہی سکھایا گیا ان کو۔ ہر طرح کی بروٹیلٹی۔ تو یہ پرامن تحریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب ٹھنڈے پیٹوں انقلاب ہے، انقلاب کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں نہیں آتا۔ تو یہ اصل میں اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر جانیں دینی پڑتی ہیں اور پرامن طور پر دینی پڑتی ہیں۔ اور یہ بدل کس چیز کا ہے جی؟ یعنی وہاں پہ مسلح، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آج آپ کے لیے مسلح تصادم ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں جواز عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، میں امکان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک چیز پاسبل، یعنی اس کا پاسبل ہے یا نہیں، تو پاسبل نہیں ہے۔ ایک امکان ہے وہ میں بتا دوں گا ابھی، لیکن وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ اس پر آپ پلان نہیں کر سکتے، وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس تحریک میں ڈیسائسو ٹائم کب آتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے،
फैसला कुन घड़ी कब आती है? फैसला कुन घड़ी तब आती है कि जब आवाम में इतनी हमदर्दी पैदा हो जाती है कि उसका असर इदारों पर पड़ना शुरू हो जाता है। अब यहां इस निज़ाम की कमजोरी समझ लीजिए क्या है। निज़ाम का फायदा किसे है जी? चंद खानदानों को। वो 14 खानदान वाले किधर गए हैं जी? तो चंद मखसूस क्लब के लोगों को फायदा है। उसमें एक तो वो खानदान होते हैं, कुछ ये है कि उस क्लब के मेंबर 3 साल के लिए बनते हैं। आई समझ? नहीं आई समझ? यानी मतलब नवाज शरीफ भी चोर, जरदारी भी चोर, लेकिन ये वो चोर हैं जो चोरियां कर करके रज चुके हैं। भाई कितना एक बंदे का पेट होता है ना, आखिर निकल भी आए तो घुटनों से आगे तो नहीं जाता ना। मतलब चोरी की कोई हदूद है, आखिर ख़त्म हो जाती है, मतलब इफादा मुख्ततम हो जाते हैं। इफादा मुख्ततम ये किसी को पता है क्या होता है? ये उसकी इकनॉमिक्स की इस्तिलाह है कि जब आप मतलब आपको शदीद प्यास लगी है, ये पानी देख के आपकी तबीयत फड़कती है, आप 1 गिलास पीते हैं और पीते हैं, 3 गिलास पीने के बाद जो है ना आपका इफादा मुख्ततम हो जाता है। अब पानी देख के आपकी तबीयत नहीं मचलेगी, लेकिन कोई ज़बरदस्ती चौथा भी आपको पिला दे तो 5वां देख के आपको बाकायदा उल्टी आएगी। समझ आई? तो यानी इफादा कहते हैं फ़ायदे को, मुख्ततम होना इख्तिताम पजीर हो जाना, यानी किसी शय की तलब ख़त्म हो जाती है। तो इंसान के साथ ये होता ही है ना, चोरी कर 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 के बंदा बैठ के खाना भी तो चाहता है ना यार, कि सारी ज़िंदगी चोरी ही करता रहे। तो ये रजे हुए, अगर हैं भी चोर तो रजे हुए चोर हैं, क्योंकि इन्हें चोरी करते हुए 40 साल तो कम से कम हो गए हैं। असल प्रॉब्लम वो करते हैं जो 3 साल के लिए आते हैं और भुक्खा पाना आता है और इन जितना रज के जाना चाहता है विद इन 3 years। नहीं समझ आई? ठीक है, तो ये एक क्लब है, फायदा तो सब इस क्लब का है। इस क्लब की ताकत इसके पास नहीं है। इस क्लब को ताकत वो जवान दे रहा है जो आप में से है और जो आप ही की तरह मजलूम है। और इनको सबसे ज्यादा खौफ ये होता है कि उसको समझ ना आ जाए। ये जो सारा मीडिया बयानिए बना रहा होता है, ये मेरे लिए नहीं बना रहा होता, उसे पता है, इन्हें पता है। मुझे कहां मीडिया कायल कर सकते हैं ना, मेरे लिए मीडिया नहीं खड़ा, उसको उस पर खर्चा नहीं किया जाता। ये अपने लोगों को काबू करने के लिए सारा बयानिया बनाया जाता है। कहीं इनका दिमाग ये मौलवी खराब ना कर दे। समझ आई? अब वो दिमाग बड़ा बचा बचा के रखा जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू, ये वहां की हमद है, वहां का तराना है। ठीक है ना? ये रोबोट तैयार किए जाते हैं कि भाई आपने तो डज डज, अब्बा आ जाए अब्बे नू डज, बाबा आ जाए डज, दादा आ जाए डज, क्योंकि देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये है जी, ठीक हो गया। ये सबक है जो सुबह दोपहर शाम ही नहीं 24 घंटे सोते जागते रटवाया जाता है। इस जहन को तोड़ता है आपका जज्बा कुर्बानी। मारो मारो और मारो। और ये जो मैंने आपको जुल्म बताया, ये सारा ये इस कौम पे ऊपर हो रहा है। ये कौम उन्हीं की कौम है। अब मैं आपको एक बड़ा आसान करके बताता हूँ। फर्ज करें रावलाकोट में एक ऐसा जुलूस निकलता है, उस पर ऐसे ही लाठीचार्ज, ऐसा ही जुल्म होते हैं, ऐसे ही वो सारे वाक़यात होते हैं। ये कौन करेगा ये सारा काम? इंसान करेंगे ना, जो उस तरफ उन्हें जिन्हें आर्डर मिला होगा वो कर रहे होंगे। यही काम लाहौर में होता है, यही इस्लामाबाद में होता है। अब होता यह है कि लाहौर और इस्लामाबाद में कहीं कोई रावलाकोट वाला होगा डज करने वाला, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई, वो रावलाकोट ही होगा। कहीं कोई मुजफ्फराबादी होगा। अच्छा, जो मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में हो रहा है वो कोई लाहौरी होगा, कोई इस्लामाबादी होगा। यही होता है ना, कौम एक है तो ये यहीं से बने होते हैं। अब जब उसके पास, इस्लामाबाद वाले के पास, जो रावलाकोटी है उसके पास खबर जाएगी कि रावलाकोट में ये बात हुई है, तो उसके जहन में तो वो नक्शा फिर जाएगा ना कि जो उसने इस्लामाबाद में किया है। ठीक है? और इस तरह करते करते वो जहन बदलना, क्योंकि यहां उसके भतीजे के साथ हुआ है, उसके भांजे के साथ हुआ है, उसके बेटे के साथ हुआ है। वहां जिसने
کیا ہے اس کے بیٹے, اس کے بھانجے, اس کے بھتیجے کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے یا لاہور میں ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ نیچے آہستہ آہستہ ذہن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی کی جگہ پہ دیر از سم ریزن جو ہے نا وہ پریویل کرنا شروع کر دیتی ہے. دماغ کی چکی آہستہ آہستہ کسی ایک کا پہلے خراب ہوتا ہے, وہ پھر جیسے انفیکشن پھر پھیلتا ہے تو وہ پھر دوسرا تیسرا, ایک وقت آتا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈس اوبیڈینس ریبیلینس پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, اس کا ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے, لہذا بہت پہلے ہی نیچے سے یہ خبریں رپورٹیں, یعنی اب وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے لوگ ہو سکتا ہے بغاوت کرتے ہیں. یہ اتنی چیز یہ سوچ میں ہوتی ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ جب ٹی ایل پی کا مظاہرہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ کریش کریں, تو ایک بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہم اپنے لوگوں کے خلاف گولی نہیں چلا سکتے, میرے جوان انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے, یا یہ بات نواز شریف نے کی ہے یا خان نے کی, نواز شریف نے کی ہے, اس نے کی ہے. ہاں, تو اس کا یہ بات جو میں نے کی ہے یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جوان انکار نہ کر دے. آگے ہی سمجھ میں بات, تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اور یہ ہوتی ہے. یہ پاکستان میں ایک دفعہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا, جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی, لاہور میں مارشل لا لگا دیا تھا, انہوں نے کہا تھا یعنی گولیاں شولیاں چلیں. اس میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک جگہ پہ آزان دینے کے لیے ایک بندہ آیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہاں پہ آزان نہیں دو گے. اس نے آزان دی اور اس نے گولی مار دی اوپر سے, اس کا حکم تھا گولی مارنے کا, اس نے گولی مار دی. تو وہ ایک ہٹا تو دوسرا آ گیا, تو وہ آزان انہوں نے پوری کی, اس میں پتہ نہیں 7 مر گئے یا کتنے شہید ہو گئے, لیکن آزان نہیں چھوڑی لوگوں نے. جب اس حد تک بات جاتی ہے نا تو ادھر بھی وہ بھی تو کسی کلمہ گو کا یہ دودھ پیا ہوتا ہے نا, اور ان کے مفادات نہیں ہوتے, وہ تو بیچارے تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو شام میس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے, رات کو بھی ہوتی ہے, تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ وہ ان پر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ادھر آپ کا کریکٹر بھی ہوتا ہے. اس میں اب دیکھیے یہاں پہ اس چیز کا کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے, یہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ آپ پتھر ماریں اس والدار کو اور آپ کی اور اس کی پرسنل ہو جائے. یہاں پہ اگر آپ اپنی طرز عمل ایسا رکھتے ہیں کہ آپ اور وہ پرسنل نہیں ہوئے, اس نے جو بھی کام کیا اوپر والے حکم کے تحت کیا, آپ کے کسی ریئیکشن میں نہیں کیا, تو رفتہ رفتہ وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ڈس اوبے کا سوچنے لگتا ہے. میرا خیال ہے ڈس اوبے کی نوبت آنے سے پہلے ہی یار لوگ جہاں اپنا پیسہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے ادھر کی اڑان بھر جاتے ہیں. شاہ ایران بھاگا تھا یا نہیں بھاگا تھا؟ بھاگا تھا نا. اور یار چھوڑو, شاہ ایران کا تو پتہ نہیں, آپ کی پیدائش سے بھی پہلے بھاگ گیا ہوگا. بہت سے ابھی یہاں ایسے بیٹھے ہوئے. اشرف غنی وہ ہیلی کاپٹروں میں پیسے بھرے, اس نے پھر بھی پورے نہیں ہوئے. میں ہیلی کاپٹر تھک گیا, اس کے پیسے پھر بھی پیچھے رہ گئے, وہ بھاگ گیا. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں, جہاں الحق و ذاک الباطل ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں سے اب آپ کا اگلا امتحان شروع ہوتا ہے. اگلا امتحان یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی یعنی تیاری ہو, اب پورا نظام حکومت سنبھال سکیں. اگر آپ سنبھال نہیں سکیں گے تو ناکام ہو جائے گا. یہ تیاری علیحدہ چیز ہے. البتہ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ساری بیوروکریسی جو ہے نا, یہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے. نہیں پتا, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, حکمران کی تابعداری کی ٹریننگ ہوتی ہے. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی. جب آپ اوپر آپ آ جاتے ہیں نا تو انہوں نے یہ شروع کر دینا, اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کل یہاں انگریز آ جائیں, انہوں نے ان کی خدمت شروع کر دینی ہے. مودی آ جائے گا اس کے ساتھ, یس سر 10 جی کے کم ہے, لیٹر ہم ایشو کریں گے. تو یہ اسلامی انقلاب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, ساری وہی بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تھوڑی بہت اوپر سے ذرا چیف سیکرٹری صاحب ہٹانے پڑتے ہیں, باقی کام سارا ٹھیک ہے.
یہ حضرت عمر کو بھی بیوروکریسی ساری ایران سے ملی تھی، روم سے ملی.